अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं रात की ड्यूटी का अगला हिस्सा। औरत ने कहा, फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि किसी को ज़मीन जायदाद या पैसा ही चाहिए हो, कोई जान भी तो ले सकता है। शौकत ने हैरत से औरत की तरफ देखा और बोला, कोई मेरी जान क्यों लेगा, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। औरत फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर इस औरत ने शौकत से कहा, वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा भोले इंसान हो, मैंने आज तक इतना भोला इंसान नहीं देखा। ये कहते हुए औरत ने शौकत के गाल पर हाथ फेरा तो अचानक से शौकत चौंक गया और घबरा गया। तभी औरत ने हंसते हुए शौकत से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें झटका क्यों लगा? शौकत ने घबराहट में कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए शौकत ने पास ही पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ देखा तो बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आता हूँ, फ्रिज में पड़ा है, तुम बैठो, बस मैं अभी आया। ये कहते हुए शौकत वहाँ से किचन की तरफ पलटा और एक लंबी सांस लेते हुए आहिस्ता अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए किचन में चला गया और फ्रिज से जूस निकालकर गिलास में डालते हुए खुद से कहने लगा, अरे बाप रे बाप, ये किस औरत जिसके छूते ही मुझे करंट सा लगा, पता नहीं इसके हाथ में क्या था, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ये कहते हुए शौकत ने जूस का गिलास ट्रे में रखे और इस औरत की तरफ ले गया। वहां जाते ही शौकत ने एक जूस का गिलास इस औरत को दिया और खुद पकड़कर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर शौकत ने इस औरत से कहा, अच्छा अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? इस औरत ने कहा, फिलहाल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर तो ज़्यादातर शहर से बाहर रहता है और मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। शौकत ने कहा, तो तुम्हारे बच्चे वगैरह नहीं हैं क्या? औरत ने कहा, नहीं। शौकत ने कहा, वैसे कितना अरसा हो गया है तुम्हारी शादी को? औरत ने कहा 6 साल। शौकत ने कहा, तो क्या 6 साल में कोई औलाद नहीं हुई तुम्हारे घर? इस औरत ने कहा, औलाद बचेगी तो होगी ना, मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। शौकत ने हैरानी से कहा, तुम्हारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, पर क्यों और कैसे? औरत ने कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती और तुम मुझसे इस बारे में कोई बात ना करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये कहते हुए औरत ने जूस का गिलास रख दिया। शौकत ने कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई, अच्छा चलो अब मैं इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन तुम जूस तो पियो। औरत ने कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। शौकत ने कहा, मोहतरमा गुस्सा ना करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब आप ये जूस पी लें। ये कहते हुए शौकत ने जूस का गिलास औरत को पकड़ाया तो इस औरत ने जूस का गिलास पकड़ लिया। फिर इस औरत ने शौकत से कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो शौकत ने कहा, मेरे घर में मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं और मेरे बूढ़े वालिद हैं और 3 बच्चों में बेटी सबसे बड़ी है, अब इसकी शादी करनी है, इसलिए तो मैं यहाँ रात की नौकरी कर रहा हूँ। तो भला हो खलील भाई का, जिन्होंने मुझे इज्जत दी और मेरी बच्ची की शादी का सारा बोझ अपने सर ले लिया। इस औरत ने कहा, यह खलील कौन है जिसका नाम तुम बार बार ले रहे हो? शौकत ने कहा, अरे वही तो यहाँ इस दफ्तर के मालिक हैं और इन्होंने ही मुझे नौकरी पर रखा है, मुझे मोटरसाइकिल लेकर दी है और मुझे टेलीफोन भी लेकर दिया है और मुझे टेलीफोन चलाना भी सिखाया है, इससे पहले तो मुझे टेलीफोन चलाना भी नहीं आता था। ये कहते हुए शौकत ने अपनी जेब पर हाथ लगाया और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढते हुए बोला, अरे कहाँ चला गया? इस औरत ने कहा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? शौकत उठा और बोला, अरे टेलीफोन था मेरी जेब में, लगता है टीवी वाले कमरे में रह गया है, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए शौकत कंट्रोल रूम में गया और इसने देखा कि मोबाइल सोफे पर पड़ा हुआ था। शौकत ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये मिल गया। और जैसे ही शौकत मोबाइल पकड़कर वापस बाहर जाने लगा तो अचानक शौकत की नज़र सामने वाले सीसीटीवी पर पड़ी तो शौकत अचानक से रुक गया और सीसीटीवी को गौर से देखने लगा और इसे देखते ही शौकत ने कहा, अरे ये क्या?
वो कहाँ चली गई। और शौकत जल्दी से कंट्रोल रूम से बाहर निकला तो इसने दूर से ही इसकी तरफ देखा जहां वो औरत छोड़कर गया था। तो शौकत ने देखा कि वो औरत तो अभी तक वहीं बैठी हुई थी, लेकिन इसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थीं। शौकत वहीं रुककर दूर से ही इस औरत को देखने लगा और खुद से कहने लगा, अरे इसकी आंखें तो किसी बिल्ली की तरह चमक रही हैं। ये कहते हुए शौकत वहां से पलटा और जल्दी से वापस कंट्रोल रूम में गया और इसी सीसीटीवी को देखने लगा। तो शौकत ने देखा कि सीसीटीवी में सिर्फ कुर्सियां और गिलास ही पड़े हुए हैं, वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। शौकत ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे और खुद से कहने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। टीवी में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ कुर्सियां और गिलास ही नजर आ रहे हैं, वो औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही, ये सब क्या है। फिर ये कहते हुए शौकत दोबारा बाहर गया तो देखा कि वो वहीं पर ही बैठी हुई थी। शौकत ये सब देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गया था। फिर शौकत बाहर गया और डरते डरते इस औरत के पास गया और इसको कुछ कदम दूर से ही देखने लगा, क्योंकि इस औरत की चमकती हुई आंखें बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थीं। औरत ने शौकत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, फ़ोन मिल गया? शौकत ने घबरा कर कहा, हाँ हाँ मिल गया। औरत ने कहा, तो तुम फिर दूर क्यों खड़े हुए हो, आओ बैठो। शौकत वहीं खड़े होकर सोचने लगा, हो सकता है जिस जगह ये बैठी है यहाँ का कैमरा ख़राब हो, क्यों ना मैं इसको किसी और जगह बिठा कर देखूं जहाँ से ये टीवी में साफ नज़र आए। अभी शौकत ये सोच ही रहा था कि इस औरत ने कहा, और भोले इंसान क्या सोच रहे हो, आकर बैठते क्यों नहीं। शौकत ने चौंक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, दरअसल तुम्हारी आंखें चमकने लगी हैं, मैं ये देखकर थोड़ा घबरा रहा हूँ। औरत ने हंसते हुए कहा, अरे ये ऐसे ही चमकती हैं, लगता है पहले तुमने मेरी आंखों को गौर से नहीं देखा, और जैसे जैसे रात बढ़ेगी इनकी चमक और तेज़ हो जाएगी। शौकत ने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है। औरत ने कहा, क्योंकि मेरी आंखें बचपन से ही ख़राब हैं, जिसकी वजह से मुझे दिन में साफ दिखाई नहीं देता, और मैं दिन में कम ही बाहर निकलती हूँ, लेकिन रात में मुझे साफ दिखाई देता है, इसी वजह से मेरी आंखें रात में ऐसे ही चमकती हैं। शौकत ने कहा, अच्छा, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब लग रही हैं। औरत ने कहा, क्या मतलब? शौकत ने कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कहा था। औरत ने कहा, खड़े क्यों हो, आकर बैठ जाओ। ये सुनते ही अचानक शौकत के मुंह से घबराहट में निकल गया, नहीं, यहाँ कैमरा ख़राब है। शौकत की ये बात सुनते ही औरत ने हैरत से कहा, कौन सा कैमरा? शौकत ने बुखलाते हुए कहा, ओ मेरा मतलब कि यहाँ हवा सही नहीं लग रही, कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, हम दूसरी जगह पर चलकर बैठते हैं। ये कहते हुए शौकत ने जल्दी से अपनी कुर्सी उठाई और दूसरी जगह पर जाकर रख दी और बोला, आओ यहाँ आकर बैठो। औरत वहाँ से उठी और जहाँ शौकत ने कुर्सी रखी वहाँ जाकर बैठ गई। इसके बाद शौकत ने दूसरी कुर्सी भी उठाकर इस औरत के पास रखी और इस पर बैठ गया। इससे पहले कि वो औरत कोई बात करती, शौकत ने कहा, मोहतरमा बस एक मिनट। ये कहते हुए शौकत अपनी कुर्सी से उठा और जूस वाले दोनों गिलास हाथ में पकड़कर औरत की तरफ देखते हुए बोला, मैं ये गिलास किचन में रख कर आता हूँ, तुम यहीं रहना, जाना नहीं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। औरत ने कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रही, तुम गिलास रख के आ जाओ। शौकत ने इस औरत की तरफ देखते हुए बिना बोले ही अपना सर हाँ में हिलाया और किचन की तरफ जाने लगा। शौकत ने गिलास किचन में रखे और चुपके से कंट्रोल रूम में चला गया और फिर शौकत ने इसी सीसीटीवी की तरफ देखा जहां औरत बैठी थी। तो इस बार शौकत को सिर्फ खाली कुर्सियां ही नजर आईं, जिसे देखकर शौकत ने कहा, यह क्या माजरा है। और ये कहते हुए शौकत ने हल्के से कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोला और इस दरवाजे की आड़ में छुपकर इस औरत को देखने लगा। शौकत अब समझ गया था कि ये कैमरे का फॉल्ट नहीं बल्कि औरत में ही कुछ मसला है। ये सोचते हुए शौकत अब डर रहा था। फिर भी शौकत ने हिम्मत से काम लिया और कंट्रोल रूम से बाहर चला गया और इस औरत के पास जाकर बैठ गया, लेकिन शौकत के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। फिर इस औरत ने शौकत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए? तुम तो कह रहे थे तुम्हें मुझसे बहुत सी बातें करनी है, तो अब क्या हुआ है? शौकत ने कहा, मैं ये कह रहा था कि मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इसलिए हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या अब मैं आराम करने जा सकता हूँ? इस औरत ने कहा, हाँ ठीक है, अब तुम्हें दोस्त कहा है तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी मुझे, वरना मैं तो तुम्हारे साथ सुबह तक बैठने को तैयार हूँ।
شوکت نے کہا نہیں نہیں تم کل پھر آ جانا، آج کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا نہیں نہیں تم معافی نہ مانگو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جب وہ عورت گیٹ کی طرف گئی تو شوکت وہیں پر بیٹھے اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک شوکت کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو شوکت خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ جا تو گیٹ کی طرف رہی تھی پر اس کے پاؤں کے پنجے شوکت کی طرف تھے، جسے دیکھ کر شوکت کی جان ہی نکل رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ عورت گیٹ کے باہر گئی تو شوکت جلدی سے کانپتے ہوئے اٹھا اور جا کر گیٹ بند کر کے جلدی سے کنٹرول روم کی طرف بھاگا، اور کنٹرول روم میں جاتے ہی شوکت نے کنٹرول روم کے دروازے کو لاک کر لیا اور صوفے پر بیٹھ کر کانپتا ہوا اسی سی سی ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں کنٹرول روم کے دروازے پر دستخط ہوئی۔ شوکت نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سی سی ٹی وی میں کنٹرول روم کے باہر والی جگہ کو دیکھنے لگا، لیکن اس کنٹرول روم کے باہر دروازے پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت شوکت اس قدر کانپ رہا تھا کہ جیسے اس کو بخار چڑھ گیا ہے کہ اتنے میں کنٹرول روم کے دروازے پر دستخط دیتے ہوئے شوکت کو اسی عورت کی آواز سنائی دی اور کہا او بھولے انسان دروازہ کھولو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے اور وہ بات بہت ضروری ہے، مجھے ابھی یاد آیا ہے۔ یہ سنتے ہی شوکت صوفے سے اٹھا اور ایک کونے میں جا کر زمین پر بیٹھ گیا اور ڈر سے کانپنے لگا۔ اس عورت نے پھر سے کہا میرے بھولے دوست دروازہ کھولو، بس ایک بار میری بات تو سن لو۔ پر شوکت خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا اور کانپتے ہوئے سوچنے لگا آخر یہ کیا چیز ہے، میں نے اسے گیٹ سے باہر بھیجا لیکن یہ دوبارہ اندر کیسے آ سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شوکت نے ٹی وی میں گیٹ کو دیکھا تو گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر شوکت دنگ رہ گیا اور آہستہ سے خود سے کہنے لگا ارے یہ میں نے کیا کیا، کہیں جلدی میں گیٹ تو نہیں کھلا چھوڑ دیا۔ نہیں میں نے گیٹ خود بند کیا تھا۔ ابھی شوکت یہ بول ہی رہا تھا کہ اچانک شوکت کی نظر پھر سے سی سی ٹی وی پر پڑی تو شوکت نے دیکھا جہاں آخری وقت پر کرسیاں رکھ کر شوکت اس عورت سے بات کر رہا تھا تو اس میں سے ایک کرسی سرکتی ہوئی کنٹرول روم کی طرف آ رہی تھی، جیسے کوئی اسے گھسیٹتے ہوئے کنٹرول روم کی طرف لا رہا ہو، اور کرسی سرکتی ہوئی کنٹرول روم کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی، جیسے کوئی کنٹرول روم کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا ہو۔ شوکت خود سے کہنے لگا ارے کیا مصیبت ہے، یہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے، کیا کروں، مجھے تو لیٹرین میں جانا ہے، بہت تیز پیشاب آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شوکت اٹھا اور جا کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ شوکت نے فوراً سی سی ٹی وی میں دیکھا تو باہر والے گیٹ میں ایک بڑا سا کتا کھڑا کرسی کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ شوکت اس کتے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کتا بھاگتے ہوئے کسی کی طرف بڑا ہی تھا کہ کتے کو کسی نے اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارا، جس سے کتا اور تیز بھونکنے لگا، اور اچانک پھر سے کسی نے کتے کو پکڑا ہوا میں اچھال کر واپس گیٹ کی طرف پھینکا، جس سے کتا گیٹ سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کے بھونکنے میں اچانک بہت کمی آ گئی اور وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہی عجیب سی آوازیں نکالنے لگا۔ اتنے میں کتے کی گردن خود ہی پھٹ گئی، جس سے فرش پر بہت سارا خون بہنے لگا، اور اس کے بعد کتے نے ہلنا جلنا بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر شوکت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر گیٹ کی جھٹ سے آواز آئی۔ شوکت نے چونک کر سی سی ٹی وی میں دیکھا تو گیٹ کا ایک حصہ کھلا ہوا تھا اور کوئی مرے ہوئے کتے کو گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر لے گیا۔ اتنے میں شوکت کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ شوکت نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سی سی ٹی وی میں دیکھتے ہوئے خود سے کہا کیا وہ چلے گئی ہے، کہ اتنے میں شوکت کو تیزی سے حاجت ہونے لگی اور شوکت پیٹ پر ہاتھ رکھے کنٹرول روم کے دروازے کے پاس گیا اور دروازے کو آدھا کھول کر اس کے پیچھے چھپتے ہوئے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف دیکھنے لگا، اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد پھر شوکت جلدی سے واش روم کی طرف بھاگا اور واش روم میں جاتے ہی شوکت نے واش روم کا دروازہ بند کر لیا اور واش روم میں بیٹھ کر ڈرتے ہوئے اس کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ اتنے میں شوکت کو کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی اور وہ کانپتے ہوئے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا اور پھر جلدی سے حاجت پوری کر کے اٹھا اور آہستہ سے واش روم کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس کی آڑ میں دوبارہ باہر پڑی اس کرسی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی شوکت اس طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے شوکت کے بائیں کاندھے پر ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے فوراً ایک بار پھر سے شوکت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈر سے لرز گیا، اور شوکت نے اپنی کانپتی ہوئی گردن اپنے بائیں طرف دیکھا تو اس کے کاندھے پر کچھ نہیں تھا۔
پھر شوکت نے پوری طرح چاروں طرف گھوم کر دیکھا لیکن واش روم میں شوکت کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو شوکت نے ڈرتے ہوئے واش روم سے پاؤں باہر رکھا اور سامنے پڑی ہوئی کرسی کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے اس کے پاس سے گزر کر باہر والے گیٹ کی طرف بڑھا۔ تو جیسے شوکت گیٹ سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھا تو شوکت نے دیکھا کہ گیٹ کے پاس فرش پر بہت سارا خون گرا ہوا تھا جو کہ کتے کی گردن سے نکالا تھا۔ شوکت ابھی اس خون کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ شوکت کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے۔ شوکت نے ایک دم سے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو اس کو کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دینے لگی لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ پھر شوکت اس کرسی کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں شوکت کو اپنے آس پاس کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا اور شوکت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں اچانک شوکت نے زمین پر بڑے اس خون کی طرف دیکھا تو شوکت جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ زمین پر گرا خون آہستہ آہستہ سے ختم ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی عجیب سی آواز بھی آ رہی تھی جیسے کوئی اس خون کو چاٹ رہا ہے۔ شوکت اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا اور جیسے ہی شوکت وہاں سے پیچھے ہٹا تو اچانک کسی کے گرانے کی آواز سنائی دی جسے سن کر شوکت فوراً وہاں سے بھاگ کر کنٹرول روم میں جانے لگا۔ لیکن اسی وقت اس کے سامنے ایک بھیانک سی عورت آ کر کھڑی ہو گئی جس کی آدھی شکل کسی جانور کی طرح تھی اور آدھی انسانوں کی طرح تھی۔ اس کے ہاتھوں پر کسی ریچھ کی طرح بڑے بڑے بال تھے۔ اس کی آنکھیں اور اس کے پاؤں کے نیچے بھی پیچھے کی طرف تھے۔ اس کی آنکھیں اور اس کے پاؤں کے پنجے بھی پیچھے کی طرف تھے اور شوکت اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی شوکت یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے ایک بار پھر شوکت کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شوکت نے جلدی سے گھبراتے ہوئے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر شوکت نے واپس اس جانور نما عورت کی طرف دیکھا۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ سے بڑا ہو رہا تھا۔ شوکت جلدی سے سائیڈ پر ہوتا ہوا وہاں سے کنٹرول روم کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور کنٹرول روم میں جاتے ہی شوکت نے جلدی سے کنٹرول روم کا دروازہ بند کیا۔ پھر تیز تیز سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سامنے لگی سی سی ٹی وی کو دیکھنے لگا اور اسے دیکھتے دیکھتے شوکت کی آنکھ بند ہو گئی اور وہ کچھ پل کے لیے سو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد شوکت کی آنکھ کھلی تو اسے ایک دم سے چونکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک اس کی نظر سی سی ٹی وی پر پڑی تو شوکت ایک دم کھڑا ہو گیا اور سی سی ٹی وی کے پاس جا کر بولا، ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ سٹاف والے روم میں کمپیوٹرز خود ہی آن ہو رہے تھے اور خود ہی آف ہو رہے تھے اور کمپیوٹر کے پاس پڑا ہوا سامان اور پیپر خود ہی ہوا میں بکھر رہے تھے اور کمپیوٹرز کے پاس پڑی کرسیاں خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو رہی تھیں۔ یہ دیکھتے ہی شوکت نے جلدی سے موبائل پکڑا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے بٹن دبائے اور موبائل کان پر لگا کر خلیل صاحب کو فون کرنے لگا۔ لیکن خلیل نے شوکت کی کال نہیں اٹھائی تو آگے سے شوکت کو میسج ملا، آپ کا مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ یہ سنتے ہی شوکت نے کہا، ارے نہیں محترمہ، مجھے ابھی خلیل بھائی سے بات کرنی ہے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ ابھی شوکت یہ بول ہی رہا تھا کہ کال بند ہو گئی، جس پر شوکت نے موبائل کان سے ہٹایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے بڑی عجیب سی عورت تھی، میری پوری بات بھی نہیں سنی اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ میں یہاں مشکل میں ہوں اور اس عجیب عورت نے خلیل بھائی سے میری بات ہی نہیں کرائی۔ پتہ نہیں خلیل بھائی نے کس کو ٹیلی فون پکڑا دیا ہے۔ لگتا ہے اس عورت کو بھی میری طرح ٹیلی فون چلانا نہیں آتا، ورنہ میری پوری بات سنے بغیر ٹیلی فون بند نہ کرتی۔ لیکن کل خلیل بھائی سے اس کی شکایت کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے شوکت نے موبائل واپس اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر سے سی سی ٹی وی پر دیکھنے لگا۔ اتنے میں اچانک موبائل کی گھنٹی بجی اور شوکت چونک گیا۔ پھر اس نے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھ جیب میں ڈالا اور جیب سے موبائل باہر نکالتے ہوئے بولا، ارے کیا سمجھا تھا زین بھائی نے؟ ہاں یاد آ گیا، خلیل بھائی ٹیلی فون کریں گے تو سبز بٹن دبا دینا۔ یہ کہتے ہوئے شوکت نے جلدی سے گرین بٹن دبا دیا اور بنا کوئی بات سنے ہی بولا، خلیل بھائی آپ جلدی یہاں آ جاؤ، دیکھو ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے، آپ جلدی آ جاؤ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔
بس یہ کہتے ہوئے شوکت نے جلدی سے لال بٹن دبا دیا اور اپنی طرف سے کال کاٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ لیکن شوکت نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ کس کی کال تھی اور کون فون کر رہا تھا، کیونکہ شوکت کو زین نے صرف فون کرنا سکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اگر خلیل بھائی فون کریں تو فون پر گھنٹی بجے گی اور اس وقت سبز بٹن دبا کر بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ شوکت کو موبائل کا کچھ پتہ نہیں تھا اور شوکت پہلی بار اپنے ذہن کے مطابق کسی آنے والی کال کا جواب دے رہا تھا، اور یہ وہ پہلی کال تھی جو کہ کسی نے شوکت کو کی تھی۔ بس اس وجہ سے شوکت اپنی طرف سے خلیل کو آفس میں چلتے ہوئے معاملات سے آگاہ کر کے مزے سے صوفے پر بیٹھ کر خلیل کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ شوکت نے پھر سے موبائل پکڑا اور گرین بٹن دبا کر کہا، فون کان پر لگاتے ہوئے کہا، جی بولو خلیل بھائی، اب کیا ہوا؟ آپ کب آؤ گے؟ آگے سے کسی عورت نے کہا، اگر تم کہتے ہو تو ابھی آ جاتی ہوں، جو تم اتنا یاد کر رہے ہو مجھے۔ شوکت نے کہا، ارے نہیں محترمہ، میں شوکت ہوں اور میں خلیل بھائی کو بلا رہا ہوں کیونکہ یہاں ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے دفتر میں کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ آپ جلدی سے میری خلیل بھائی سے بات کرا دیں اور خدارہ ٹیلی فون بند نہ کریں۔ اس عورت نے کہا، ارے میرے بھولے دوست، خلیل بھائی تو سو رہے ہیں، میں آ جاتی ہوں کیونکہ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی شوکت نے موبائل کان سے ہٹایا اور حیرانی سے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار یہ عورت کی آواز تو جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شوکت نے دوبارہ موبائل کان پر لگایا اور بولا، محترمہ آپ کا بہت شکریہ، پر آپ میری بات کروا دو خلیل بھائی سے، آپ کا مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لو کر لو خلیل بھائی سے بات۔ شوکت نے کہا، جی شکریہ۔ اتنے میں اچانک فون سے خلیل کی آواز آئی اور بولا، ہیلو۔ شوکت نے کہا، خلیل بھائی آپ جلدی سے دفتر آ جاؤ، یہاں کوئی جادوگر آیا ہوا ہے، وہ آپ کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ خلیل نے کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، ویسے تم اس وقت کہاں کھڑے ہو؟ شوکت نے کہا، میں تو ٹی وی والے کمرے میں ہوں اور وہاں سے ہی سب کو توڑ پھوڑ کرتے دیکھ رہا ہوں۔ خلیل نے کہا، اچھا میں آ رہا ہوں، تم اس کمرے سے باہر نکلو اور گیٹ پر آ جاؤ۔ شوکت نے جی خلیل بھائی، اب میں لال بٹن دبا دوں؟ خلیل نے کہا، دبا دو۔ شوکت نے ریڈ بٹن دبایا اور کال کاٹ دی۔ ابھی شوکت موبائل جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ اچانک شوکت کی نظر پھر سے سی ٹی وی کیمرے پر پڑی تو شوکت نے دیکھا کہ گیٹ کے باہر خلیل کھڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی شوکت جلدی سے کنٹرول روم سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا گیٹ کے پاس گیا، اور جیسے ہی گیٹ کھولا تو دیکھا باہر کوئی نہیں تھا۔ شوکت گیٹ سے باہر جا کر حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خلیل کو آوازیں دینے لگا، لیکن خلیل کہیں نظر نہیں آیا۔ تو شوکت مایوس ہو کر واپس گیٹ سے اندر آیا اور گیٹ بند کر کے جیسے ہی شوکت پلٹا تو شوکت کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگا، کیونکہ شوکت نے دیکھا کہ کنٹرول روم کے باہر والی کرسی خود ہی سڑکتی ہوئی شوکت کی طرف آ رہی تھی اور شوکت سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رک گئی۔ ابھی شوکت اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دوسری سائڈ پر پڑی ہوئی کرسی بھی سڑکتے ہوئے شوکت کے پاس آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی شوکت ڈر سے کانپنے لگا اور شوکت اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن وہ کرسی بھی سرکتی ہوئی شوکت کی طرف آ رہی تھی۔ اتنے میں اچانک شوکت کو کسی نے کہا، کیا ہوا خلیل بھائی نہیں آئے؟ یہ سنتے ہی شوکت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے ایک دم سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ پھر شوکت نے کانپتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت کرسی پر بیٹھی ہوئی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے شوکت کو گھور رہی تھی، لیکن اس بار اس کی شکل تھوڑی عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو رہی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے اور اتنے لمبے تھے کہ کرسی سے ہوتے ہوئے نیچے زمین پر لگ رہے تھے، اور اس کے پاؤں کی رنگت بھی کالی سیاہ ہو گئی تھی اور پاؤں کے پنجے پچھلی طرف تھے۔ شوکت وہیں پر کھڑا بت بن کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اس عورت نے کہا، کیا ہوا؟ تم تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ شوکت نے چونک کر کہا، نہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم اچانک یہاں کیسے آ گئی، گیٹ تو بند تھا۔ اس عورت نے کہا، ارے میں تو گئی ہی نہیں تھی، جب میں یہاں سے باہر گئی تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا کتا راستے میں کھڑا تھا، تو میں اسے دیکھتے ہی واپس آ گئی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ تم نے گیٹ بند ہی نہیں کیا تھا، اس وجہ سے میں واپس اندر آ گئی، اور میں نے تمہارے کمرے پر دستخط بھی دی تھی، تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا، اس وجہ سے میں اسی جگہ یہاں وہاں گھوم رہی تھی، اور تم کھڑے کیوں ہو؟ آؤ جاؤ، بیٹھ جاؤ یہاں۔ شوکت
اس کی طرف دیکھتا ہوا سوچنے لگا اگر میں نے اسے نہ کی یا میں یہاں سے بھاگوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے ابھی اس کی بات مان لیتا ہوں، پھر کوئی بہانہ بنا کر نکل جاؤں گا۔ عورت نے دوبارہ شوکت سے کہا کیا ہوا، تم بیٹھو گے یا نہیں؟ اگر نہیں بیٹھنا تو بتا دو، میں چلی جاتی ہوں۔ شوکت نے گھبراہٹ میں کہا ہاں ہاں جاؤ۔ نہیں میرا مطلب نہیں، میں بیٹھنے ہی والا تھا۔ یہ کہتے ہوئے شوکت اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عورت نے کہا کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو؟ کچھ دیر پہلے تو تم بہت باتیں کر رہے تھے، تو اب کیا ہوا اور تم کام کیوں رہے ہو؟ شوکت نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، تمہیں پتہ تو ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں سونا چاہتا تھا۔ ابھی شوکت یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس عورت نے شوکت کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی چلو اپنی کرسی یہاں میرے پاس لے آؤ، میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی شوکت اور زیادہ کانپنے لگا تو شوکت نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس عورت نے کہا تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہاری دوست ہوں اور تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، اس وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ شوکت نے کہا دیکھو محترمہ، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے بیوی بچے ہیں اور میں ایسے تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا۔ شوکت کی یہ بات سنتے ہی عورت غصے میں بولی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیا برائی ہے مجھ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، آخر ایسا کیا ہے جو تمہاری بیوی میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ شوکت نے کہا محترمہ سب کچھ ہے، پر میں تم سے دوستی رکھ کر اپنے بیوی بچوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم اچھی ہو، خوبصورت ہو، تمہیں بہت سے دوست مل جائیں گے، پر میں یہ نہیں کر سکتا۔ شوکت کی یہ بات سن کر وہ عورت ایک دم غصے میں اٹھی تو شوکت بھی چونک کر اٹھا اور اس عورت نے کہا دیکھو تم مجھ سے دوستی کر لو اور اس بارے میں ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے اور میں صرف رات کو ہی تم سے ملنے آیا کروں گی اور اس وقت ہمیں ایک ساتھ کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ شوکت نے کہا اچھا میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں، تم بیٹھو پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، پر میں آج جواب لے کر ہی جاؤں گی، کیونکہ جو انسان مجھے اچھا لگتا ہے میں اسے اپنا بنا کر ہی رہتی ہوں۔ شوکت نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہوئے شوکت نے اپنا اور کنٹرول روم والا فاصلہ دیکھا اور سوچا میں اس عورت سے دور جاتے ہی جلدی سے بھاگ کر کنٹرول روم میں چلا جاؤں گا، پھر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ سوچتے ہی شوکت جوس لینے کے بہانے اس عورت سے کچھ ہی دور گیا تو اچانک شوکت نے دوڑ لگا دی، لیکن ابھی شوکت کنٹرول روم سے کچھ ہی قدم دور تھا کہ شوکت کو بھاگتے دیکھ کر وہ عورت اچانک سے گولی کی طرح بھاگتی ہوئی شوکت کے سامنے کھڑی ہو گئی، جسے دیکھ کر شوکت کے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ اب اس عورت کی شکل پوری طرح سے بھیانک ہو چکی تھی۔ تبھی اس عورت نے شوکت سے کہا میں نے تو تجھے بہت بھولا سمجھا تھا اور اسی وجہ سے مجھے تو اچھا لگا تھا اور میں من ہی من تجھے پیار کرنے لگی تھی، ورنہ تجھے میں پہلے دن ہی مار سکتی تھی، لیکن تیری بھولی باتوں نے مجھے تیرا دیوانہ بنا دیا تھا اور اسی وجہ سے میں تیرے لیے خوبصورت شکل میں ہی رہتی تھی، کیونکہ تو میری شکل دیکھ کر ڈر نہ جائے، تاکہ تو میری شکل دیکھ کر ڈر نہ جائے، لیکن تو بہت ہی چلاک انسان نکلا ہے اور آج مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور تو نے میرے پیار کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس وجہ سے تجھے تو آج میں نہیں چھوڑوں گی، اب تیرا تازہ خون پی کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے اپنا ہاتھ شوکت کے چہرے کے سامنے کیا تو اس کے ہاتھ کے ناخن کسی خونخوار جانور کی طرح باہر نکلے، جسے دیکھ کر شوکت ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اچانک سے کہا رکو دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ مت کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تم جو بولو گی میں وہی کروں گا، ہاں وہی کروں گا، میرا یقین کرو مجھے پتہ نہیں تھا تم مجھ سے پیار کرتی ہو، میں تو تم سے ڈر کر بھاگ رہا تھا، پر اب میں وعدہ کرتا ہوں تم سے دور نہیں بھاگوں گا اور ہم دوست ہی رہیں گے۔ شوکت کی یہ بات سنتے ہی عورت وہیں رک گئی اور اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور بولی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ شوکت نے کہا ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارا دوست بنوں گا۔ عورت نے کہا میں کیسے جان سکتی ہوں تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے؟ شوکت نے کہا پہلے اپنی شکل کو بدلو پھر میں بتاتا ہوں تمہیں یقین کیسے آئے گا۔ عورت نے ایک دم سے اپنی شکل کو تبدیل کر لیا اور پہلے جیسی خوبصورت ہو گئی اور بولی تو چلو اب مجھے بتاؤ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟
شوکت نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی تمہارے پاؤں الٹے ہی ہیں۔ عورت نے کہا میں یہ نہیں بدل سکتی کیونکہ میں پوری طرح انسان کبھی نہیں بن سکتی، اس لیے یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ شوکت نے کہا اچھا تو آج سے ہم دوست ہیں، پر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ میرے سامنے خوفناک شکل میں نہیں آؤ گی۔ اس عورت نے کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، جس سے جیسے میری بھوک اور پیاس بڑھتی ہے میری شکل ویسے ہی بدلتی رہتی ہے، اس لیے تمہیں مجھے تازہ خون لا کر دینا ہوگا تو میں تمہارے سامنے بالکل صحیح شکل میں رہوں گی۔ شوکت نے کہا محترمہ پر تازہ خون وہ میں کہاں سے تمہیں لا کر دوں گا؟ اس عورت نے کہا یہ میں نہیں جانتی، تم کوئی بھی جانور یا انسانی بچہ مجھے لا کر دینا جس میں ایک پیالی خون ہو تو میں اس سے کام چلا لوں گی، اور ویسے بھی اگر تم مجھے خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ عورت کی یہ بات سن کر شوکت چونک گیا اور بولا اچھا ٹھیک ہے، پر میں جانور لے کر آؤں گا، انسانی بچہ نہیں لا سکتا۔ اس عورت نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے تم سچ بول رہے ہو، کیونکہ اگر تم کہتے کہ تم میرے لیے انسانی بچہ لا کر دو گے تو میں تمہیں فوراً مار دیتی، کیونکہ تم اچھے اور شریف ہو اور تم کبھی کسی انسان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اگر تم کہتے کہ اگر تم کوئی انسانی بچہ لاؤ گے تو وہ بالکل جھوٹ ہوتا جو تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے بولتے، اس لیے اب مجھے تم پر یقین آ گیا ہے اور تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں تمہیں دھوکہ دے کر کہاں جا سکتا ہوں، مجھے یہاں اپنی نوکری بھی تو کرنی ہے۔ عورت نے کہا ہاں، اور اگر تم مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں کبھی سوچا بھی تو میں تمہارا پورا خاندان ختم کر دوں گی۔ شوکت نے کہا ارے نہیں ایسا مت کرنا، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، تو کیا اب تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو؟ شوکت نے کہا دیکھو آج تو میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے آج تک کسی ایسی عورت سے بات نہیں کی جو ایک عجیب ہی مخلوق ہو، تو اس وجہ سے آج تو میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں، کل ہم پیار کی باتیں کریں گے، تم مجھ سے پیار کی بات کرنا اور میں تم سے پیار کی بات کروں گا۔ شوکت کی یہ بات سنتے ہی عورت پھر سے زور سے ہنسنے لگی اور بولی تم واقعی میں بہت ہی زیادہ بھولے لگتے ہو، تمہیں پیار سکھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے شوکت کے گال پر چوما تو ایک بار پھر سے شوکت کے جسم میں بجلی سی دوڑنے لگی اور اس کو پھر سے ایک جھٹکا سا لگا۔ پھر عورت بولی اچھا میرے بھولے دلبر میں چلتی ہوں، کل پھر ملیں گے۔ شوکت اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا جس سے شوکت کوئی مٹی کا بت بن گیا ہو، اور شوکت کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس عورت ایک چھپکلی کی طرح دیوار پر چڑھی اور وہاں سے باہر کی طرف پھلانگ گئی۔ اس کے جاتے ہی شوکت کو پھر سے جھٹکا سا لگا اور وہ جلدی سے اپنے ہاتھ سے اپنے گال کو ملتے ہوئے بولا ارے باپ رے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک عجیب سی مخلوق سے دوستی کر لی، یہ تو بڑی بے شرم تھی، اس کو ذرا بھی حیا نہ آئی مجھے چومتے ہوئے، اب آگے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ کہتے ہوئے شوکت نے ایک لمبی سانس لی اور واپس کنٹرول روم میں چلا گیا۔ اتنے میں اچانک موبائل کی گھنٹی بجی اور شوکت چونک گیا اور جیب سے فون نکال کر بولا ارے اب اس نے مجھے کیا کہنا ہے، اور یہ تو کہہ کر گئی تھی کہ کل ملیں گے، اب پھر سے ٹیلی فون کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شوکت نے فون کا گرین بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا تو اتنے میں خلیل نے شوکت کو سلام کیا اور شوکت سے کہا کیا ہوا شوکت بھائی، آپ مجھے فون کر رہے تھے؟ شوکت نے کہا ارے تم آواز بدل کر بات کیوں کر رہی ہو؟ میں سمجھ کیا ہوں تم خلیل بھائی نہیں ہو اور تم خلیل بھائی کی آواز میں بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ خلیل نے کہا ارے شوکت بھائی کیا ہو گیا ہے، میں خلیل ہی ہوں، تمہاری جب کال آئی تھی تو میں سویا ہوا تھا، ابھی میں اذان کی آواز سن کر اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے تمہاری کال آئی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے فون کیا ہے۔ کیا ہوا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے کیا؟ شوکت نے فون کان سے ہٹایا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ واقعے میں تو اصل والے خلیل بھائی تو نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے پھر شوکت نے فون کان پر لگایا اور خلیل سے کہنے لگا کیا آپ اصلی والے خلیل بھائی ہو؟ خلیل نے کہا ارے یہ آپ کیا بات کر رہے ہو، میں خلیل ہی ہوں میرے بھائی۔ یہ سنتے ہی شوکت نے کہا بھائی آپ جلدی دفتر آ جاؤ، یہاں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ خلیل نے
خلیل نے کہا اچھا میں نماز پڑھتے ہی گھر سے نکل پڑوں گا، تم پریشان مت ہونا، میں جلدی ہی پہنچ جاؤں گا۔ شوکت نے کہا جی ٹھیک ہے خلیل بھائی۔ پھر خلیل نے فون کاٹ دیا اور شوکت صوفے پر لیٹ گیا اور اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا پتہ نہیں اس عورت کے اندر کیا ہے، جب بھی وہ مجھے چھوتی ہے تو ایک کرنٹ سا لگتا ہے، اللہ ہی بچائے ایسی عورتوں سے۔ یہ کہتے ہوئے شوکت اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور خلیل کا انتظار کرنے لگا، اور کافی دیر کے بعد شوکت کی نظر سی سی ٹی وی پر پڑی تو باہر گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی، جسے دیکھتے ہی شوکت جلدی سے اٹھا اور بولا خلیل بھائی آ گئے۔ جب شوکت کنٹرول روم سے باہر نکلا تو ہلکی صبح ہو رہی تھی۔ شوکت جلدی سے گیٹ کے پاس گیا اور گیٹ کھولا تو دیکھا کہ خلیل گاڑی سے اتر رہا ہے۔ شوکت نے کہا السلام علیکم خلیل بھائی، خدا کا شکر ہے جو آپ آ گئے۔ خلیل نے سلام کا جواب دیا اور شوکت کے ساتھ آفس میں آ گیا، اور پھر شوکت نے خلیل کو کہا یہاں جادوگر آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں توڑ پھوڑ کی، اور اس بڑے والے کیمرے میں جہاں کافی سارے لوگ بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ خلیل یہ سنتے ہی کمپیوٹر والے روم میں گیا تو وہاں سب کچھ دھرم برم ہوا تھا، کرسیاں اور کمپیوٹر اور پیپر وغیرہ سب بکھرے ہوئے تھے۔ خلیل اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بکھرے ہوئے سامان کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا شوکت بھائی یہ سب کیسے ہو گیا؟ شوکت نے کہا یہ سب ان جادوگروں نے کیا ہے۔ خلیل نے حیرت سے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کون سے جادوگر؟ پھر شوکت نے کہا وہ وہی جو ٹی وی میں نظر نہیں آتے تھے، پر وہ یہاں توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ خلیل نے شوکت کی بات سنی تو وہ فوراً کنٹرول روم میں آ گیا۔ وہاں جا کر خلیل نے ساری سی سی ٹی وی ریکارڈنگ دیکھی تو خلیل نے دیکھا کہ شوکت کسی سے بات کر رہا تھا، پر وہ جس سے بھی بات کر رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر شوکت جوس کے گلاس لے کر گیا اور سارا کچھ دیکھا، اور پھر خلیل اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر سی سی ٹی وی کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر بولا توبہ توبہ یہ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا آفس میں؟ اور پھر خلیل نے شوکت سے پوچھا وہ کون تھا جس کے لیے تم جوس لے کر گئے تھے؟ پھر شوکت نے پوری رات کا واقعہ صاف بتا دیا اور خلیل سے کہنے لگا خلیل بھائی خدا کے لیے مجھے نوکری سے نہ نکالنا۔ خلیل نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے شوکت بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھلا میں آپ کو نوکری سے کیوں نکالوں گا؟ میں تو خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ آپ کی جان بچ گئی، ورنہ جو حال اس نے اس کتے کا کیا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خون خوار ہے، اور پوری رات آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ شوکت نے کہا کہ کی تھی پر پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، کبھی کوئی بولتا تھا تو کبھی وہی عورت فون پر آپ کی آواز میں بولتی تھی۔ خلیل نے کہا شوکت بھائی یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پہلے بھی انہی چیزوں نے آفس میں توڑ پھوڑ کی ہوگی، لیکن یہ سب بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہے، مجھے آج ہی ان کا بندوبست کرنا ہوگا۔ شوکت نے کہا خلیل بھائی ضرور کرنا، نہیں تو وہ مجھے کہہ کر گئی ہے کہ میرے خاندان کو ختم کر دے گی۔ خلیل نے کہا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں کسی کو جانتا ہوں جو ان چیزوں کا حل جانتا ہے۔ شوکت نے کہا تو پھر جلدی کریں۔ خلیل نے کہا ہاں چلو چلتے ہیں اس کے پاس، لیکن اس سے پہلے تمہیں ناشتہ کرانا ہے۔ شوکت نے کہا ارے چھوڑیں خلیل بھائی، یہاں جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے اور آپ کو میرے ناشتے کی فکر ہے، کر لیں گے ناشتہ بھی، لیکن پہلے یہ کام ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ تھا رات کی ڈیوٹی کا تیسرا حصہ، چوتھا اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔